अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, सियासी हलचल जो है वो जारी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आमने सामने है, जबकि एक तनाव का सा एहसास है नून लीग और पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी ने मियां साहब को लाडले का लक़ब दे दिया है, जबकि राजा परवेज़ साहब ने ये पेशगोई कर दी है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बना सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासी मंजरनामा होगा क्या कोई पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है? कोई ऐसा है जो कि चाहता है कि इलेक्शन थोड़ा लेट हो जाए? जबकि ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आज बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1-1.5 महीने की ताख़ीर जो है वो इलेक्शन में हो सकती है। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी तनाज़ात हैं? क्या इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं? इस पर भी बात करेंगे। जबकि कराची की जो सियासत है उसमें कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी चलेगी या फिर इससे आगे की कोई चीज़ होने जा रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने दावा कर दिया कि कराची के 7 अजला में यकसा तरक्याती काम जो है वो शुरू किए जाएंगे। जबकि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ भी आज हमने देखा। एवन फील्ड केस में सज़ा कलअदम करार दे दी गई, जबकि अदालती रिलीफ के बाद जो सियासी रिलीफ है उसकी भी आवाज़ें कुछ सुनाई दे रही हैं। कौमी हुकूमत की भी बाज़ गश्त है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपको करवा दूँ। आमिर जमील वरीक साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं और माहिर कानून हैं। SM नकी साहब भी हैं जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि सलीम सचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी आमिर जमील साहब आपसे कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो एक तनाव की सी कैफियत है, जो आमने सामने आ गया, बयानबाजियाँ, इल्ज़ामात और एक सियासी जो खाड़ पछाड़ है, तो कैसे देखते हैं आप? अब तो पीपल्स पार्टी ने मियां साहब को लाडले का लक़ब दे दिया, जबकि एक वक्त था जब सब यही एक दूसरे को फेवर कर रहे होते थे, एक दूसरे को कामों को फेवर कर रहे होते थे। देखें, ये तनाव कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम शुरू से देख रहे हैं, जब से सियासत शुरू हुई है। जैसे इलेक्शन करीब होते हैं तो स्कोर गेमिंग चलती है। ये एक दूसरे के स्टेटमेंट्स देंगे तो इनका वोट बैंक बढ़ेगा, तो ये चीज़ें तो हम देखते हैं। ये एक सियासी गेम कह लें, एक सियासी इलेक्शन से पहले ये सूरत देखी जाती है। अच्छा, ये चीज़ें चलती हैं। तो मतलब ये रूटीन का हिस्सा है, इसमें आपको कोई नई चीज नजर नहीं आ रही है? ऐसा ही होता है कि पार्टियां पहले तो मिलके बैठती हैं, उसके बाद फिर अलग अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेती हैं और एक दूसरे पे पथराव शुरू कर देती हैं। याद होगा मोहतरमा के दौर में भी ऐसा होता था। नवाज शरीफ जब इलेक्शन कैंपेन्स चलती थी, एक दूसरे को खिताबात दिए जाते थे और उनकी जितनी भी नाकामियाँ होती थी टेनोर में, जितना कुछ होता था फ्लॉस, वो जो है वो दूसरी पार्टी सामने लाती थी। तो ये हम शुरू से ही देखते हैं और ये चलता ही है। हम जब से होश संभाला है ये चीज़ें चल रही हैं, ये तो है। ठीक है, अब तो लगता है अवाम को भी जो होश आ गया। अच्छा, SM नकी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, क्या वजह हुई ये अचानक से लाडले का लक़ब कहाँ से निकल आया? क्या ऐसा नून लीग का रवैया देख लिया, आपकी पार्टी ने लाडले ही कह दिया मियां साहब को? जैसा कि आप जानती हैं, अभी भाई ने भी बताया, सियासत में ये सब होता है। ठीक है, एक दूसरे पे करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ें अच्छी बेहतर नहीं है। हमें चाहिए कि हम फोकस पाकिस्तान को करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। आपस में हम अगर तमाम जितनी पार्टियां मिल के प्यार मोहब्बत से काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की हासिल करेगा। अच्छा, नून लीग की तरफ से कभी लाडले का खिताब आया है पीपल्स पार्टी में किसी के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए या किसी? नून लीग वाले अक्सर बहुत कुछ कह चुके हैं, उससे आगे की चीज कहते हैं। जी, इससे आगे की चीज कहते हैं। अच्छा। पार्टी ने तो कोई ऐसा कोई गाली नहीं दे दी या कोई ऐसी चीज नहीं, लाडले का खिताब दिया। लाडला एक अच्छे महीनों में भी आप अनोखा लाडला है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, चले, तो आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है वो अभी ठीक चल रही है, ये सिर्फ एक सिनेरियो है इलेक्शन का? होता ही है ऐसा, हमेशा आप देखेंगे, देखती हूँ। तो ये तो कुछ गैर संजीदा जैसी सिनेरियो नहीं लगता? कुछ संजीदगी होनी चाहिए, आखिर आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है। मैंने तो आपको बताया, होना ये चाहिए। ये सब एक दूसरे पे इल्जामात लगाना ये कोई अच्छी चीज नहीं। ठीक, आप उसकी जगह काम करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करके दिखाएं, वो बेहतर है।
لڑنے اور لقب بازی کی کوئی اچھی چیز. سر جی پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کیا کیا, پھر وہ سوال آ جاتا ہے, وہ دیکھیں پھر وہ پارٹی نے اس وقت اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سینٹرل کو آپ دیکھ لیں, جو ڈاکٹر عاصم صاحب نے سینٹرل میں جتنے کام کیے, انڈر پاسز, برج بنانا, روڈیں بنانی, بہت زیادہ کام اس وقت لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں باہر نکلنے سے گھر کے, کہتے ہیں بھائی معاف کر دو, گرد سے گلا خراب ہے, موسم ویسے خراب ہے, لوگوں کے کمر کی مہرے ہل گئے. اصل میں یہ تو آپ ابھی سے نہیں, 20-25 سال سے یہ حالت دیکھ رہی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے سر 3 ٹینیور تو آپ کا تھا نا کراچی میں. نہیں 3 تھا, لیکن ہمارے پاس نہ کوئی ہمارا ایم این اے یہاں سے آیا, اس لیے کہ ایکسس ہی نہیں تھی بہت سے علاقوں میں, نہ کوئی ایم پی آیا, پاور تو کسی اور کے پاس ہوتی تھی, وہ کام تو کوئی نہیں کرتے تھے. 15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے سوال بھی تو نہیں اٹھایا نا کبھی, اسی لیے تو آج آپ کی کارکردگی پہ سوال اٹھ جاتا ہے. دیکھیں اس وقت ہماری کارکردگی اگر دیکھنا ہے, بالکل سینٹر میں دیکھیں جس طرح سے کام ہو رہا ہے, بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے. اس وقت بہت بڑی تعداد میں چینجنگ بھی آ رہی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے, ابھی سینٹر میں بہت اچھے لوگ انٹر ہو رہے ہیں, بزنس مین, کاروباری لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ, جو کام کریں گے. اور اس دفعہ ہماری ملاقات بھی چیئرمین صاحب سے بھی, آصف زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے. انہی نے بھی فوکس کیا ہوا اس وقت کراچی پہ, کہ کراچی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اور کر رہے ہیں, اتر گئے. اس لیے کہ ابھی کوئی ہماری کوئی سیٹیں کچھ بھی نہیں ہے کراچی, لیکن اس وقت کراچی کو فوکس کیا, کراچی پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ 70% دے رہا ہے نا ریونیو کراچی. نہیں, کراچی تقریباً 67% ریونیو دے رہا ہے. 67%. جی 67%. ٹھیک ہے, لیکن کراچی پہ 7% ان کو دے رہے ہیں, تو 7% میں ہم کیا کر سکتے ہیں کراچی کے لیے؟ کم سے کم ان چیزوں کے لیے تو ہمیں یعنی 2% اور بڑھانا چاہیے نا. 2% بڑھائیں تاکہ ہم اس کو لگا سکیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا سلیم سچوانی صاحب, یہ آپ جو راجہ پرویز صاحب نے جو پیش گوئی کر دی ہے کہ الیکشن ہوں گے اور وقت پہ ہوں گے, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنے گی, مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ابھی آپ ذکر کر رہی تھی لاڈلے کا, فی الوقت تو پنجاب کے لاڈلے جو ہے وہ نواز شریف برادر نظر آ رہے ہیں, اور سندھ کے لاڈلے جو ہے زرداری خاندان نظر آ رہے ہیں. اچھا, آپ نے اس پہ مہر ثبت کر دی ہے؟ جی بالکل, ایک حقیقت ہے. سندھ میں دیکھیں تمام سہولتیں جلسے جلوسوں کی, ریلیوں کی پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اور پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ اور ان کے پاس ہے. اب پی ٹی آئی کو دونوں جگہ سے رگڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور عوام کے تعاون سے یہ کوشش ناکام ہوگی. اور یہ جو کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, آپ کو پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے, اور کچرا اٹھانے کا جو سنہرا کام جو ہے وہ ان کے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. پہلے 10 ارب روپے وہ بجٹ تھا, اب انہوں نے 20 ارب روپے کر دیا. 20 ارب روپے کا مطلب ہوا ایک یو سی کے اندر 8 کروڑ اور 72 لاکھ روپے کے قریب کا اخراجات ہوئے. اب 8 کروڑ اور 72 لاکھ روپے کے اخراجات جس یو سی پہ ہو رہے ہوں صفائی کچرا اٹھانے کے, اور ان یو سیوں کی حالت آپ کے سامنے, آپ بھی ماشاءاللہ سے یہیں کی, اور ابھی آپ کمپلین بھی کر رہی تھی, تو آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ 8 کروڑ اور 72 لاکھ روپے اگر کسی یو سی پہ خرچ ہو رہے صرف کچرا اٹھانے کے لیے, اور وہاں پہ گندگی کے کیا حالات ہیں ہر یو سی کے اندر, وہ آپ ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے وہ آپ نے بتا دی کارکردگی کے حوالے سے. ابھی اس وقت آپ بالکل جیسے جب آپ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا ایم کیو ایم کا جب میئر تھا, اور ان کے جو وسیم اختر صاحب جو میئر رہے ہیں, تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اختیارات ہمارے پاس نہیں. ابھی جیسے نقی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. تو آخر یہ اختیارات جو ایک گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے, تو یہ کس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جو کہ وہ آگے ڈیلیور نہیں کرتا, سارا کچھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے؟ مین اختیارات تو آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ کے ہی پاس ہوتے ہیں, اور مگر اگر میئر کہتا ہے میرے کو میرے مطلب کے اختیارات نہیں ملے, تو میئر کو کیا ضرورت ہے میئرشپ پہ بیٹھنے کی؟ کیوں انجوائے کر رہا ہے پروٹوکول؟ ریزائن کرے وہ اور بیٹھ جائے, اور دے دے سندھ گورنمنٹ کو, بھائی یہ بھی تم سنبھالو. ٹھیک, تو یہ تو آپ کہیں کہ میئر صرف اچھا ہپ اور کروا تھو والی باتیں کرے تو وہ بیکار بات ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی کبھی کچھ ریزائن ایسا کیا نہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے تو میں ریزائن کر دوں, ایسا ہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی نا. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ پوری سندھ گورنمنٹ اور پورا بجٹ ان کے پاس ہے, تو وہ تو یہ کمپلین کر ہی نہیں سکتے اختیار نہیں. پھر اگر یہ کرتی بھی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ انیسیسری ہے. ابھی ایم کیو ایم نے بھی تجاویز دی. جی ورق صاحب آپ کیا کچھ کہنا بالکل ایسے ہی صورتحال ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے ٹینور پورا کرتی ہے, وہ بعد میں یہی کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں تھے, ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا, ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو جب یہ ووٹ مانگتے ہیں اس ٹائم بلند بالا دعویٰ ہوتا ہے, عوام کو دکھایا جاتا ہے
کہ ہم روڈ بنا دیں گے. میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. اوور آل جو جماعت بھی آتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, وہ اس منشور سے آتی ہے کہ کراچی کو ایسا کر دیں گے, سندھ کو ایسا بنا دیں گے, بٹ سب تمام دعوے کس بحاف پہ ہوتے ہیں اگر یہ پتا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں؟ تو ووٹ لیتے وقت تو ان کو ہوتا ہے کہ جی سب ہمارے پاس پاورز ہیں, ہم عوام کو اچھا پرفارم کر کے دیں گے, عوام کے لیے یہ کریں گے. ابھی تک آپ دیکھیں صاف پانی جو عوام کو وہ میسر نہیں ہے, باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. پانی میسر نہیں ہے, صاف پانی اور روڈ دیکھ لیں تو انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو 3-3 4-4 ٹینور گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں. اگر اختیارات نہیں ہیں تو ان کو اسی ٹائم فی الفور ریزائن کر دینا چاہیے, عوام کے سامنے آ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. عوام کی بھی نالج میں ہو. ٹینور پورا کرنے کے بعد یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو اس کا کوئی حل بھی نہیں سامنے نظر آتا. جب یہ سیٹوں پر ہوتے ہیں, عوام کے پاس ایڈریس کریں عوام کو کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں, آپ نے ہمیں الیکٹ تو کر دیا ہے, ہمارے پاس پاور نہیں. یہ جب آتا ہے, جب ٹینور ختم ہوتا ہے, تو اس کے بعد یہی کوشچن آتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنے گی؟ نظر تو فی الوقت یہی آ رہا ہے. ایک گورنمنٹ تو نہیں بن سکتی فی الوقت, تو یہی ہے. کچھ تو کہیں تو نون کا کچھ گراف زیادہ ہے, کہیں پیپلز پارٹی کا. اگر سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا گراف بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے, اور پنجاب سائڈ پہ دیکھیں تو نون لیگ کچھ. تو اگر مخلوط حکومت کی بات ہم کر رہے ہیں ایس ایم نقوی صاحب, تو پھر اس طرح تو آپ کا نون لیگ کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. یہاں اتحاد ایم کیو ایم نون لیگ کا بنا رہی ہے اور آپ کو ٹف ٹائم دینے کی سوچ رہی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے نون لیگ سے ایم کیو ایم نے کہتے وہ بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ یہاں تو کراچی میں کوئی وہ ہے نہیں. جہاں تک آپ بات کریے میئر, اس دفعہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں جب سے میئر آئے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں کام ہو رہے, تقریباً 100 کے قریب گراؤنڈ کی حالت بری تھی. اور آج آپ کو پتہ ہے 3-4 سال سے کس کی حکومت تھی یہاں کراچی میں, کس کے ایم این اے ایم پی اے تھے, لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب تقریباً 33% پارک بن چکے ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے علامہ اقبال پارک کا افتتاح کیا, آپ دیکھیں کیا خوبصورت پارک بنا ہے. اسی طرح ابھی یا سفاری پارک میں ابھی اوپننگ ہوئی. مرتضیٰ وہاب جو میئر اس وقت بنے, دن کو نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات, دن بھر رات لگے پڑے ہیں کام میں, اور اس کو بہتر بنا رہے ہیں کراچی کو. بالکل, بہت اچھی بات ہے کہ بیوٹیفیکیشن کا کام کر رہے ہیں تاکہ خوبصورتی جو ہے وہ نظر آئے. بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا نقی صاحب کہ عوام کا جو عوامی جو مسئلہ ہے وہ صاف پانی ہے, پانی کا ہونا ہے, سیوریج کا نظام ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے برساتی نالے ہیں جو وہ تو اب تو خیر برساتی نالے بھی ختم ہو رہے ہیں, جو ہیں وہ سب کچرے سے بھرے پڑے ہیں, ان میں سیوریج کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. وہ نالوں کا, گندے نالوں کا منظر پیش کریں, حالانکہ وہ برساتی نالے ہیں. تو سیوریج کا کوئی نظام نہیں. میگا سٹی ہے یہ ہمارا کراچی. ابھی میگا پروجیکٹ آئے, دیکھیں یو بی ایل کمپلیکس سے لے کے واٹر پمپ, پارکوں کی ضرورت بالکل ہے, میں نالوں کی بات کر رہا ہوں. بالکل 15-20 سال سے بنیادی مسائل ہیں بند پڑے تھے, ابھی ان کو اوپن کیا ہے, نالوں کو بالکل چینج کیا ہے, پوری روڈیں بنائی یو بی ایل کمپلیکس سے لے کے واٹر پمپ سے لے کے کیفے پیالہ تک نئی روڈ, اور بہترین زبردست روڈیں ڈالی. پورا نالا تباہ تھا, 40 سال سے جو روڈ نہیں بنی تھی وہ بنائی ہیں. تو ابھی کام تو ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید بھی, جہاں تک پانی کا بات کی, پانی 40-60% شارٹیج ہے, یعنی 40% شارٹ ہے پانی. ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. میں اس وقت ڈسٹرکٹ ایف سی دیکھیں نگراں حکومت نے کام کیا ہے. نگراں حکومت نے جو ہائیڈرنٹس تھے, انلیگل ہائیڈرنٹس تھے, ان کو بند کیا, جو ٹینکر مافیا تھا اس کو کنٹرول کیا, بہت سارا کچھ کام کیا. یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو جن کی پہلے سر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا آپ کے, آپ سے نہیں, کراچی میں فیڈرل بیئر ان علاقوں میں جو پرابلم ہے پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے نہیں تھا یہاں پہ. یہاں پی ٹی آئی کے تھے, اسلم خان. وہاں کی آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے. سلیم صاحب جواب دیں, آپ کیوں آپ نے کام نہیں کیا ان سب چیزوں پہ؟ اب دیکھیں آپ نے افغانیوں کو بھی ڈیپورٹ کیا, آپ نے ہائیڈرنٹس کو بھی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگراں حکومت بہت کام کر رہی ہے, تعلیم کی طرف بہت زیادہ. حکومت میں نہیں ہے سر جی, آپ نے اپنی گورنمنٹ میں کیوں ان مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کیا؟ کیوں آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی؟ کراچی کی طرف تو ویسے آپ نے توجہ نہیں دی, یہ تو حقیقت. دیکھیں کراچی میں جو آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ مین مسئلہ جو ہے اگر ہم کہیں تو صفائی نفس ایمان ہے, اور 20
अरब रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ कराची का कचरा उठाने के लिए पे लगाया जा रहा है। आवाम गंदी है कराची की, जो आवाम गंदी नहीं, कहने का मतलब मतलब हम ये कह सकते हैं कि कराची की पर अभी तक जो गवर्नमेंट्स आई है ना, जो कराची हुकूमत सिंध के अंडर में आई है, वो उनको हम गंदा कह सकते हैं। कराची के आवाम को हम कैसे गंदा कहेंगे? जिनके नालों की दीवारें टूटी हुई है, नालों से मट्टी जा रही है, जिसके अंदर में बरसात आती है तो सारे गटर बंद हो जाते हैं। महाना या सेमाई सर 3.5 साल आपकी हुकूमत भी रही है, आपने क्या किया? सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये हैंड ओवर करते थे तो हम आपको करके बता देते। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात और फंड्स जो है वो गवर्नमेंट तो सूबाई गवर्नमेंटों के पास होते हैं, और वो उसको अब फिर इसके बावजूद भी ये कहें कि हमने जो है वो कुछ नहीं कर सक रहे, हमारे पास इख्तियार नहीं थे, तो फिर मैं वही कहूँगा कि ये भी बात सही है। 18वीं तरमीम के बाद फिर 18वीं तरमीम में जो है ना तब्दीली बहुत जरूरी हो जाती है। 18वीं तरमीम पे अगर के बावजूद भी सूबे काम नहीं कर सकते तो फिर 18वीं तरमीम रोल बैक हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं कराची की सियासत के हवाले से। कराची के जो मसाइल हैं वो किसी भी हुकूमत के दौर में हमने ये नहीं देखा कि वो आवाम जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो कहे कि हाँ ये हुकूमत इसने हमारे तमाम मसाइल हल कर दिया, हमें पानी दे दिया, या हमारे जो भी मसाइल थे उनको हल कर दिया। कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आएगी या फिर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी ही चलेगी? इस बारे में नकी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह भी हम देख भी रहे हैं, आप भी देखेंगे कराची में बहुत चेंजिंग आ रही है, काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे पहले तो सेंट्रल में हो रहा था, अब बाकी इलाकों में भी काम शुरू हो गया, बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। और डॉक्टर आसिम साहब खास तौर पे उन्होंने बहुत तवज्जो दी, तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए सेंट्रल में लगाए हैं। अभी करीमाबाद का अंडरपास भी बन रहा है, अब देखें वो भी पीपल्स पार्टी कर रही है, और तकरीबन जौहर का ब्रिज बनाया, अभी बहुत काम कर रहे हैं। आप अगर देखें तो पीपल्स पार्टी ने जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, यहाँ तक स्टील मिल गई, सब पीपल्स पार्टी का ही बनाया हुआ है। नई कौन सी चीज बनी है भुट्टो के दौर के बाद? कौन सी ऐसी चीज है जो किसी और ने बनाई? आप मुझे एक चीज बता दें सर, फिर तालीम का मयार क्यों इतना ऊंचा नहीं है, या क्यों तालीम का मयार अगर इतनी तवज्जो है तो फिर सिंध का तालीमी मयार इतना खराब क्यों है? देखें, एक बागबान लेके आए हैं, आपको पता होगा, बागबान के नाम से, उसमें प्राइवेट इदारों को भी डाला है, जेडीसी को भी डाला है, कई स्कूल जेडीसी ने बनाया, बहुत अच्छे हाई लेवल के, जहाँ 1 रुपए फीस नहीं ले रहे, लोगों को पढ़ा रहे। ये सब डॉक्टर साहब की बदौलत। हमें सब लोग क्यों मजबूर है कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं? वो तो नहीं भरोसा करते सरकारी स्कूलों पे। बिल्कुल, अगर आप देखें सरकारी स्कूलों की हालत, अगर इतने अच्छे हैं तो फिर तो वहाँ पे होना चाहिए ना सबको। बहुत डिलैपिडेटेड कंडीशन है। अगर आप देखें वहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉपर आप देखें तो क्लासरूम्स नहीं है। वहाँ अगर बाद इंटीरियर में आप स्कूल देखें तो वहाँ मवेशी बंधे हुए हैं वडेरों के, और नो डाउट कैसे लोग पब्लिक सेक्टर की तरफ जाएंगे जब है ही नहीं, एक सहूलत ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब बेसिक फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, सब कुछ आप छोड़ देते हैं कोर्ट्स पर। कोर्ट्स करे, अब कोर्ट स्कूल का भी विजिट्स करती हैं। अब देखें कोर्ट का ये काम नहीं है, वो उसपे भी उन्होंने अपने एक मजिस्ट्रेट्स रखे हुए हैं जो जाके, वजीर आला साहब भी गए हैं, वजीर आला भी गए हैं, उन्होंने बड़ा एक्शन भी लिया है। तो अब कोर्ट कहाँ तक करे? अब जो काम पॉलिटिशियंस के हैं उसमें भी कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। स्कूलों की रिपोर्ट्स मजिस्ट्रेट्स जाके डिस्ट्रिक्ट जज को देते हैं कि जी ये स्कूल का विजिट किया, वहाँ टीचर्स नहीं थे। अच्छा, आप तो कानूनी माहिर भी हैं, आपको तो कानून का भी ज़ाहिर है बड़ा इल्म है, तो ये कानूनी दायरा इख्तियार में कोई ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे कवानीन हैं कि इनको काउंटर किया जा सके जिम्मेदारान को? देखें, ये इदारे बने हुए हैं, जैसे नैब बना हुआ है, एंटी करप्शन बना हुआ है, ये सब कुछ बना हुआ है, और सबसे जो पावरफुल अदारा है वो है अवाम। अच्छा, अगर अवाम हमारी देखती है पूरे टेनोर में काम नहीं किया, फिर दोबारा उसी शख्स को वोट दे के दोबारा फिर अपने सर पे मुसल्लत करते हैं, तो अवाम की सुनता कौन है सर जी? हाँ, ये भी है, ये भी आप सही, आपका सलीम साहब, अवाम की सुनते हैं आप? अवाम की हम तो जरूर सुनते हैं, मगर ये अवाम को देखते ही नहीं है। सुनना तो अपनी जगह पे। 7 करोड़ से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए हैं, 3 करोड़ से
کہ بچوں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہوئی، باقی مویشی اور دیگر جانور جو پل رہے ہوتے ہیں، اوتاقیں جو بنی ہوئی ہیں اسکولوں کے اندر، یہ سب بھی عوام کے سامنے آپ ہی کے چینلز نے، مختلف چینلوں نے اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، رپورٹ کیا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، مگر آپ دیکھ لیں کوئی کارروائیاں نہیں ہوئی اس کے اوپر. وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. اگر ان کو عوام کی فکر ہوتی ہے، عوام کا خیال ہوتا تو سب سے پہلے تعلیم کے اوپر توجہ دیتے، سب سے پہلے صفائی کے اوپر توجہ دیتے. سر اسمبلیوں میں آپ نے سوال اٹھائے ہیں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں سوال اٹھائے ہیں؟ تو درجنوں دفعہ اٹھ چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ علیم عادل شیخ صاحب نے ایک بڑا اچھا ڈائلاگ مارا تھا سندھ اسمبلی، کچے کے ڈاکوؤں پہ آپریشن کرنے سے پہلے پکے کے ڈاکوؤں کے اوپر آپریشن ہونا چاہیے. تو یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو انہوں نے عوام کو ان کے حقوق سے جو ہے نا وہ محروم کیا ہوا ہے. پکے کے ڈاکوؤں کے اوپر حقیقت میں کارروائی ہونی چاہیے سب سے پہلے. اور آپ دیکھ لیں اسٹریٹ کرائمر کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ باغی کیوں پیدا ہوتے ہیں، سب کے سب اکانومی میں فلاپ کی وجہ سے، اپنے گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یہ ڈاکو اور ڈکیت اور اسٹریٹ کرائمر سارے. اور ہمارے جو بڑے لٹیرے ہیں انہوں نے اربوں ڈالر نہیں خربوں ڈالر انہوں نے بیرون ملک میں جمع کیے ہوئے ہیں. ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا، بلکہ ان کو اعزاز کے ساتھ میں ملک کے اندر لا کے دوبارہ حکومت دینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے لانے والے سے بھی بڑے ڈاکو ہوں گے، جو ان کو لانے کا اہتمام کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ڈاکو ہوں گے. اور جو آ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی، ان پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ثبوت عوام میں، عوام نے کھل کے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ لاہور کے جلسہ میں لاہور ہی نہیں تھے، باقی سب تھے. اچھا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے، جی یہ کچھ تنازعات کا شکار نظر نہیں، کوئی تنازع نہیں ہے. گوہر صاحب کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، اور اگر کوئی اور ان کے آگے لڑنا چاہے گا تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا وہ بالکل لڑے اگر ان کے آگے میں نہ. مگر آپ کو پتا ہے خان صاحب کے فیصلے کو پارٹی کے اندر مقدم دیکھا جاتا ہے. ہر کارکن جو ہے خان صاحب کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے، اور انہوں نے گوہر خان کا انتخاب کیا تو تمام پارٹیز کو اس کو تسلیم کرے گی، اور آپ دیکھیں گے بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی آت ہو رہی تھی سامنے کے، کچھ اختلافات کچھ لوگوں نہیں، یہ ابھی تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے، یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. جیسے کسی کو کوئی فرد اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو کسی کو اچھا لگ رہا ہوتا، کسی کو کسی کی بات بری لگ رہی ہوتی تو کسی کو وہی بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہیں، مگر خان صاحب کے فیصلے کو مقدم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوگا. اچھا آج نواز شریف صاحب کو بڑا ریلیف، مگر اس حق سے محروم نہیں کیا خان صاحب نے کہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو. اچھا جی بالکل، چلے یہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بڑا ریلیف مل گیا. میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہی کالعدم ہو گئی ان کی. تو یہ تو الیکشن میں جانے کے لیے تمام رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں اب وہ جو ریفرنس بنے تھے، جو کیسز بنے تھے، اس میں لیک آف ایویڈنس تھی. اب کورٹ تو جو کورٹ کے سامنے ایویڈنس کو دیکھتی ہے، جو ریکارڈ کورٹ کے سامنے کورٹ نے اس پر اپنا ورڈکٹ دینا ہے. اب کورٹ بعد النظر کے یہ مقدمات سیاسی طرز پہ بنے تھے یا جیسے بھی بنے تھے، کورٹ نے ورڈکٹ تو جو ان کے سامنے ریکارڈ ہے میٹیریل. پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی جس پہ کہا گیا تھا کہ یہ اخباری تراشے اور یہ بیانات جو ہیں یہ یا سوشل میڈیا یہ سب چیزیں کاؤنٹیبل نہیں ہیں. آپ اوتھینٹک چیز سامنے لے کے آئیں گے تو پھر ہی میٹیریل نہیں ہوتا نا. اب کیا کریں، یہ اب بن جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر پولیٹیکل پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو جو رائیول پارٹی ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک چل رہی ہے شروع سے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کی وجہ سے، ان سیاسی مقدمات کی وجہ سے جو جینین مقدمات ہوتے ہیں، جو بیچارے سائلین تو وہ بڑا سفر کرتے ہیں. ڈیلے وہ ظاہر ہے. اب یہ اتنے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، اس میں عوام پیچھے کھڑی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، ایک پریشر ہے، اور جو عام مقدمات ہیں وہ ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کیسز کی وجہ سے. اور اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. جب کورٹ اس کو جب سنتی ہے، اس پر ورڈکٹ پاس کرتی ہے، تو نہ میٹیریل ہوتا ہے، نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، نہ کوئی پی ڈبلیوز گواہ ہوتے ہیں. تو کورٹ کو مجبوراً ان کو ختم ہی کرنا پڑتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے کیسز کو دیکھا جائے؟ دیکھیں، بات وہی آتی ہے کہ نہ تو فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اب اپنے دور میں پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کیا جاتا ہے، ایجنسیز پر، تھانوں پر، ایس ایچ اوز پر اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز لگائے جاتے ہیں.
تو یہ چیزیں سب سے پہلے تو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. نقی صاحب, اب لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے تمام جماعت کو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ٹھیک ہے؟ ابھی شہباز صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں اور نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں میں حاضر ہو رہے ہیں, یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو یہ صحیح ہے اس کا مطلب ہے؟ ہاں, اچھی بات ہے, ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو کیسز ہیں ان کے جلد از جلد فیصلے سامنے آنے چاہیے تاکہ سب کو ان کا حق کلیئر پتہ چلے. کلیئر پتہ فائدہ نہیں ہے بڑھانے کا, فائدہ نہیں ہے اس کو لانگ ٹائم کے لیے کھینچنے. تو پھر دائر کیوں کرتے ہیں ایسے کیسز؟ یہ تو سمجھ بھی نہیں آتی, تو ہماری عدالت. آپ بھی تو سیاسی رہنما ہے نا, بالکل. آپ بھی تو ایسا سوچتے سالوں چلتے ہی نہیں ہے, بہت سے تو ایسے کیسز ہیں کتنے پڑے ہوئے نہیں چلتے. اس سے تو بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے, وہ سائلین جو میں نے ابھی پہلے بات کی تھی, وہ سائلین جو جینین ہوتے ہیں بیچارے, بڑی بڑی دور سے آئے ہوتے ہیں, اور چھوٹے موٹے کیسز میں ان کی ڈیٹ ہی نہیں آ رہی ہوتی, وہ بے گناہ ہو کے بھی وہ بیچارے. کئی کیسز تو ایسے ہیں بیچارے باہر ہیں, ان کے پلاٹوں پہ قبضے کر لیے ہیں, وہ کورٹ میں ڈالیں تو سالوں وہ لگا, وہ آتے بھی ہیں خرچہ کر کے, لیکن یہاں رکتے ہیں, ان دنوں میں کمپلیٹ نہیں ہوتا, پھر چلے جاتے ہیں, 10 چکر لگا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے. کتنے تو کیسز جی ایسے ہیں کہ جن میں پھانسی کی سزا ہو گئی, بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھا, 2 سال ہو گیا اس کو پھانسی ہوئے, ایسے بھی کیس. تو آپ دیکھ لینا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس تھا, انہوں نے متفقہ پہلی دفعہ پاکستان میں لاء بنایا تھا, جنہوں نے لاء بنایا انہی کو کیا کیا, ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا. تو تاریخ تو معاف نہیں کرتی کسی کو, تاریخی جو چیزیں ہیں وہ تو بہرحال سامنے آتی ہیں. آپ کو پتا ہے کوئی کیس نہیں تھا, کسی کا تھا کہ انہی نے بولا, اس طرح تو کوئی بات نہیں ہے. اگر میں ان کو کچھ بولوں تو ان کو سزا تھوڑی دے دی جائے گی, وہ تو کیا بولے, غلط فیصلے ہوئے, جس کی وجہ سے اسی وجہ سے بھٹو آج تک زندہ, اور نعرے بھی یہی لگاتے ہیں, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. وجہ یہی ہے بھٹو صاحب نے تو جو وعدہ کیا تھا, آپ وہ بھی تو وعدہ پورا کریں نا. بھٹو صاحب نے عوام سے وعدہ کیا تھا, میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا. بالکل 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 وعدہ کیا تھا, روٹی کپڑا مکان دے رہے ہیں, لے لیا. عوام کے پاس کہاں ہے بیچارے, وہ تو تکلیف میں ہیں. تو حالات نے بنایا نا. کون سے حالات؟ آپ 4-5 سال دیکھیں کراچی پاکستان کی کیا حالت ہوئی ہے, ساری اکنامی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ہم لوگ تو کاروباری لوگ, ہم جانتے ہیں نا کیا ہوا ہے 4-5 سال میں, اچھا, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے سارے لوگ. تو یہ حالت ہو گئی, ورنہ ایسے حالات تو کبھی بھی نہیں تھے پاکستان. مطلب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو دور حکومت تھا اس کی وجہ سے, سب سمجھدار ہیں. دیکھیں کراچی میں عمران خان صاحب کتنی دفعہ آئے کراچی کو دیکھنے, اور اچھی خاصی سیٹیں یہاں سے ان کو ملی ہیں, تو نہیں دیکھا ہے, توجہ ہی نہیں دی, جس کی وجہ سے تباہی ہوتی چلی گئی. اس وقت یہ حال ہو گیا کہ شرم آتی ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے لاہور گیا, لاہور دیکھیں کیسا بنا ہے, کراچی کی کیا حالت. میں نے بلکہ بلاول صاحب سے بھی یہی بات کی, زرداری صاحب سے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارے کراچی کو بالکل تباہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس پہ ہی کہا کہ نہیں, ہم اس دفعہ فوکس کریں گے اور انشاءاللہ کراچی کو بنا کے دیں گے. اور اس وقت کام کر رہے ہیں, لگ گئے. دیکھیں کوئی سیٹیں یہ نہیں کہ آپ ہمیں ووٹ ہی دیں تو اب ہم بنائیں گے, بغیر ووٹ دیے کام کر رہے ہیں نا. ابھی سینٹرل میں تو ہو رہا ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ذرا معلومات کریں کہ کتنا کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے نا کہ کراچی کے ساتھ اضلاع میں یکساں بہت سے لوگ جوائن کر رہے ہیں ہمیں, اسی وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. کئی لوگ آئے ہیں مختلف پارٹیوں سے. اس سے پہلے انہوں نے اس لیے نہیں جوائن کیا کہ آپ کام نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, اس سے پہلے اس لیے نہیں جوائن کیا کہ ہم کام نہیں کر رہے تھے. بہت سے لوگ پہلے بھی آئے لیکن نہیں تھے ایکسس. یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, کراچی دیکھیں منی پاکستان کہلاتا ہے کراچی, جہاں ہر بولنے والا, سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچی ہو, تمام زبانوں, اکثریت اردو اسپیکنگ جنہیں مہاجر کہتے ہیں, وہ لوگ ہیں یہاں. تو تمام یہ لوگ ہیں. اب تو مہاجر کہاں رہے, اب تو سن آف سوئل ہو گئے نا سب. دیکھیں مہاجر نہیں, ایک ہے وہ مہاجر, تو ہم سبھی مہاجر ہیں, دیکھا جائے اردو اسپیکنگ والے سارے ہی مہاجر ہی ہیں. تو ہم ایسا وہ نہیں ہے, لیکن ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, پیار محبت بانٹنا چاہیے, اور کام کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. نہیں ایک آپ تنقید کر رہے, تنقید کا دور نہیں ہے یہ, کام کرنے کا تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے, اور اس پہ کام ہونا چاہیے آپس میں. ہمیں ضرورت نہیں ہے آپس میں لڑنے جھگڑنے کی, ہم سب مل کے, جس پارٹی کا کوئی آ رہا ہے ووٹ مل رہا ہے, کام کرے, وہ کام کر کے دکھائے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا پاکستان بھی, کراچی بھی. نقی صاحب نے تو کہہ دیا 2018 میں کراچی بہت اچھا تھا. انشاءاللہ اب یہ 4 سالوں میں, 3.5 سالوں میں کراچی برباد ہوا ہے, یہ الزام لگا دیا ہے, بہت بڑا الزام ہے. اب جواب دیں آپ سلیم صاحب. میرے بن 16 مہینے 18 مہینے سے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو نگراں گورنمنٹ ہے, کیئر قانونی غیر آئینی جو نگراں گورنمنٹ ہے چل رہی, وہ بھی ان لوگوں کے تسلسل ہے. تو یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ انہوں نے 18 سے 20 مہینے کے اندر کراچی اور سندھ کے لیے کیا کیا ہے.
نہ انہوں نے سندھ کے لیے کچھ کیا، نہ کراچی کے لیے کچھ کیا. 18 مہینے سے تو پی ڈی ایم کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر خارجہ ان کا سندھ گورنمنٹ ان کی، کراچی کے میں جو ان کے ہینڈ اوور ہے، پورے شہر ان کے ہینڈ اوور ہے. 2 سال کے اندر اتنا کام ہوا ہے. 4 مہینوں سے نگراں 2-2.5 سال کا کام ہے. یہ بتائیں کراچی کیا صرف سینٹرل تک محدود؟ آپ سینٹرل میں رہتی ہیں؟ آپ سینٹرل میں رہتے ہیں؟ جہاں ہم نہیں رہتے وہاں کی بات کر رہے ہیں. بھائی کراچی خالی سینٹرل تو نہیں ہے نا. کراچی تو مطلب جب بات کرتے تو پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں. پورے کراچی میں کام ہو رہا ہے. دیکھیں ساؤتھ میں جانا ہوتا ہے، ایسٹ میں جانا ہوتا ہے، ایسٹ میں جانا ہوتا ہے. اب اس کی صورتحال دیکھیں. چلے آپ سینٹرل کی بات کریں تو جہاں میں رہائش پذیر ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں. سر میں جہاں پہ رہائش پذیر ہوں میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. صاحب کا ٹائم ہے نا، ان کو پہلے بات کر لیں. میں اپنے وہاں پہ دیکھ رہا ہوں نالوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، نالوں کے اندر گند کچڑے بھرے ہوئے ہیں، روڈوں پہ جھاڑو نہیں لگ رہی ہیں پراپر. میں تو صرف صفائی کی بات کر رہا ہوں. صفائی تک نہیں ہو رہی ہے. صفائی نہیں، بالکل گندگی کا ماحول ہے. مچھروں کی بہتات ہے، گٹروں کے اندر کاکروچز کی بہتات ہے. مین جو مین سڑکوں پہ تو گٹروں کے اندر فیومیگیشن جو ہوتی ہے وہ فیومیگیشن آج تک نہیں ہوئی ہے. اس کا بجٹ آپ دیکھیں گے ہر سال پتہ نہیں کتنا پاس ہو رہا ہے. گٹروں کے اندر فیومیگیشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو شہر کے اندر چوہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، شہر کے اندر کاکروچز کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور پھر سارا الزام آ جاتا ہے دکانداروں پہ کہ وہ لوگ صفائی نہیں کرتے. ارے بھائی جب آپ مین آپ اس کو مسئلے کو حل کرو گے اس کے بعد میں آپ جا کے دوسروں کو کہہ سکتے ہو نا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر رہے ہو. اب دیکھ لیں مٹی اتنی پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یونیورسٹی روڈ کا کام بھی ابھی چل ہی رہا ہے جی، وہ چلتا ہی رہے گا. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کتنا عرصہ چلتا ہے، وہ چلتا ہی رہے گا. ابھی برج بنا ہے. اچھا ملیر سینٹر میں نہیں آتا. ملیر میں اتنی روڈیں بنی ہیں، کورنگی میں اتنی روڈیں بنی ہیں، سینٹر میں تو نہیں آتے. اورنگی میں اتنا کام ہوا ہے، پورے کراچی میں کام ہو رہا ہے. میں تو سینٹر اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کام سینٹر میں ہوا ہے، باقی پورے کراچی میں. سر آپ کے پاس کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو یہ عوامی شکایات کے، جو لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں کیا ہوا، کیا کہتے ہیں لوگ؟ دیکھیں کیسز تو رپورٹس ہوتے ہیں. اب لوگوں کا اگر کام نہیں ہوتا تو وہ اس کے سلسلے میں کورٹ سے تو رجوع نہیں کرتے. وہ تو آپس میں بات تو کرتے ہیں نا. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ تو لوگ آپ کو لوگ تو یہی کہتے ہیں کام آپ دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلیں، گاڑی نکالیں، گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے، پورے روڈز جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. 60 سے 62 ڈیتھس ہیں یہ گٹر میں گرنے کی وجہ سے. تو کام ہے ہی نہیں نا. کام تو صرف بڑا نام ہے. ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جتنی ہاں یہ نگراں سیٹ اپ میں کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب آئے ہیں، آنریبل جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے. کام نظر آ رہا ہے. کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے کام کرے نا جیسے یہ اب ہو رہا ہے. نگراں سیٹ اپ بھی تو وہی کام گورنمنٹ سنبھالی ہے. اب دیکھیں کام ہو نظر آ رہا ہے. ہمیں روڈ بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں ہر چیز ایک مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. انہوں نے بڑا، ہمارے سی ایم صاحب نے بڑا اچھا وہ یہ بلڈنگز کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے جو وداؤٹ اپروول پلان بلڈنگز بنی ہوئی ہیں ان پر. یہ جو بھی بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے بہت، جو آگ لگ گئی اور آر جے مال میں اور 11 لوگوں کو کی ڈیتھ ہوئی. آپ دیکھیں نا، اب دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا. یہ تو کہ وہ نقشہ جس وقت پاس ہو رہا ہے کوئی ایگزٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. کوئی ایمرجنسی والوں کو چاہیے تھا، انہیں نہیں پاس کیا کنٹونمنٹ نے. وہ تو کے ایم سی ہے، اس نے نہیں کیا پاس. اس لیے کہ میئر کے ایم سی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی اور زیادتی کی ہے. ان کا تعلق بھی نہیں ہے بلکہ وہ بچانے آئے ان کا پورا. ٹھیک ہے. اچھا سلیم صاحب، یہ آئی پی پی نے سیاسی محاذ پر تحریک انصاف کو پھر ایک بڑا جھٹکا دیا ہے. یہ جہانگیر ترین سے سابق ایم این اے سردار ذوالفقار، سابق ایم این اے غلام محمد لالی، سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ محمد انور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. تو آپ کی تو وکٹیں نہیں گر رہی ہیں کچھ سیاسی؟ عوام ہے، عوام ہمارے ساتھ موجود ہے. اور یہی ڈر ہے جب آپ کے امیدوار ہی نہیں ہوں گے، جب یہی ڈر ہے، آپ کو یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے رہے اور پھر الیکشن ڈیلے کے بہانے ان کو سوچ رہے ہیں. عوام ہمارے امیدوار آپ دیکھیں گے ہر حلقے کے اندر میں 4 سے 5 امیدوار ہمارے موجود ہوں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ 250 ایم این ایس کو یا 300 ایم این ایس کو اور 500 ایم پی ایس کو یہ پکڑ کے پی ٹی آئی کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. پی ٹی آئی کروڑوں عوام کی جماعت ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ سے بات کریں گے ناظرین، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سلیم صاحب سے بات ہو رہی تھی اور سلیم صاحب نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے جتنے مرضی امیدوار جو ہیں وہ چلے جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہی بات ہے سلیم صاحب، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو آئی پی پیز میں جانا ہے وہ جائے، جس کو پیپلز پارٹی میں جانا ہے وہ جائے.
ہم نے اپنی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں. ہمارے پاس بھی ان کی پارٹیوں کے بہت سے لوگ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس لیے روکی ہوئی ہیں تاکہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی غائب کر دیا جائے اور پھر ان کو بھی پھر وہی بیان آ جائے کہ بھئی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں غلط فہمی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی. 9 مئی کے واقعہ سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا لیکن کیا وہ لوگ قابل اعتماد ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کو چھوڑ کے ان سے وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں وہ وفادار ہوتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ جیسے فردوس شمیم صاحبہ ہیں, یہ جو فردوس شمیم ایوان فردوس شمیم ایوان صاحبہ جو ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. فردوس ایوان صاحب, جی فردوس شمیم ایوان صاحبہ جو فردوس ایوان صاحب ہے, فردوس شمیم ایوان صاحبہ ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے وہ ہیں, ان جیسے اور بھی ہیں جو فردوس عاشق ایوان صاحب, ہاں سوری فردوس عاشق ایوان صاحب, بالکل آپ بھی نام بھول گئے. فردوس عاشق ایوان صاحب, آپ بھی جو نام بھول گئے. جی جی. تو اس طرح کی جتنی بھی ہیں وہ میرے خیال سے ان کو تو روک دینا چاہیے, ایسے کے اوپر بینڈ لگ جانا چاہیے جنہوں نے تین پارٹیوں کو. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا آپ کو, ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی تباہی جو ہے نا وہ ہمارا نظام انصاف ہے, جو نام کا ہے ہی نہیں. دیکھیں ابھی اگر نظام انصاف ہونا تو یہ میرے گھر کے باہر کچرا, میں سیوریج کا ٹیکس دے رہا ہوں, میرے گھر کے ساتھ باہر سے کچرا نہیں اتنا, میں جا کے کورٹ کا دروازہ کھٹکاؤں گا, وہ جو بھی سویپر ہے جو بھی اس علاقے کا انسپیکٹر ہے وہ معطل ہو جائے گا. مگر نظام انصاف نہیں, میں جاؤں گا تو میں خود اپنا وقت برباد کر رہا ہوں گا, میں خود تاریخ پہ تاریخ میں بھگت رہا ہوں گا. اور پولیس سے اگر میں کوئی زیادتی ہوتی ہے آپ کورٹ میں جائیں, تاریخ پہ تاریخ بھگتیں گے. ہر معاملے کے اندر آپ اوپر چلے جائیں, یہ جو کرپشن کے کیسز بنتے ہیں آپ دیکھ لیں, کرپشن کے کیسز بنتے ہیں, سزا ہونے لگتی ہے, نظام انصاف میں تبدیلی آ جاتی ہے, شواہد غائب ہو جاتے ہیں اور جج صاحب کہتا ہے میرے پاس ہے کیا میں فیصلہ کروں, میرے پاس تو فائل سامنے ہے, میں کچھ ایویڈنس ہی نہیں ہے, میں کیا فیصلہ کروں گا. وہ کہ ساتھ میں اس کے ساتھ میں جو ہے وہ شاید لفافے بھی آ جاتے ہوں گے تو وہ فیصلے خود بخود ہو جاتے ہیں. اور جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے بیرون ممالک میں پراپرٹیاں جمع کی ہوئی ہیں, وہ سب کے سب آزاد گھوم رہے ہیں اور ہم پر مسلط ہیں, اور عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. جو الیکشن میں بایو میٹرک کے ذریعے, ای بی این مشین کے ذریعے عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے, اس سے عوام کو 75 سالوں سے محروم رکھا گیا اور عوام کو گنچکر بنا کے رکھا ہوا. کبھی ایک گورنمنٹ اتارتے ہیں, کبھی دوسری بٹھاتے ہیں, کبھی ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں, کبھی دوسرا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, کبھی ڈالر غائب کرتے تھے تو کبھی سونا غائب کر دیتے, کبھی اس چیز میں مہنگائی بڑھ گئی تو کبھی اس چیز میں عوام ان چکروں میں الجھی ہوئی ہے. مطلب یہ سارا آرٹیفیشل ہے. وہی بات بالکل 100%, میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور گلگت بلتستان سے جو ہماری معدنیات غائب ہو رہی ہیں, جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, وہ ٹریلینس آف ڈالر کی ہے. ہمارا قرضہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا قرضہ تو صرف 150 ارب ڈالر کا ہے. یہ صرف توجہ جو گنچکر بنایا جا رہا ہے نا, ہمیں پریشان کر کے الجھا کے رکھا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری معدنیات کو جو غائب ہو رہی ہے, جیسے ہمارا پنک سالٹ جو اربوں ڈالر کا پنک سالٹ ہے, وہ معمولی نہیں ہے, وہ بھی غائب ہو رہا ہے 12 پیسے پر کلو کے حساب سے. تو اس طرح کے واقعات کو صرف عوام کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے جو ہے یہ گن چکر بنا کے رکھا ہوا, عوام کو الجھا کے رکھا گیا ہے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک ہمارا نظام انصاف صحیح نہیں ہوگا. اور ہمارے نظام انصاف اس وقت 158ویں نمبر پہ دنیا کے اندر میں, یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں, 158 سے بھی اب بڑھ گیا ہوگا, 139 نہیں اب بڑھ گیا ہوگا, اس سے بھی صاحب کی باتیں مجھے بالکل, سلیم صاحب کی باتیں مجھے کچھ, دیکھیں کورٹ کا کام نہیں ہے کہ اب اگر کورٹ نے ہی سب دیکھنا ہے تو ہمیں ایم پی اے الیکٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے. اگر کورٹ نے صفائی بھی دیکھنی ہے, اگر کورٹ نے جمعدار کام نہیں کر رہا اس کو بھی دیکھنا ہے, کورٹ نے انفراسٹرکچر بھی دیکھنا ہے, کورٹ نے فنڈامنٹل رائٹس بھی دیکھنے ہیں. آپ میری بات ایک منٹ میں آپ اس معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کی وضاحت کرتا ہوں. میں صرف ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. نے کہا نا کہ کورٹ میں چلے جائیں, یہ کام نہیں ہو رہا, تو پھر ہمیں ایم پی ایم این الیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ بول لیجیے گا. یا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ صفائی کا, تو بھائی ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو کام نہیں ہو رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ادارہ بنایا جاتا ہے, آپ جا کے وہاں پہ کمپلین کرو, وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو باقاعدہ پراپر بات تو وہی انصاف کیا جائے گی نا. کہیں تو ایسا ہوگا جہاں سے انصاف ملے عوام کو, کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں عوام کو انصاف. دیکھیں کورٹ کا کام انصاف فراہم کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ریزالو نہیں کرنا. یہ جب ہم ایم این اے ایم پی اے الیکٹ کرواتے ہیں, یہ ان کا کام ہے اپنے علاقوں میں کام کرنا. عمران خان صاحب کی بڑی منسوخ کی ہے کہ ان کے مستند شدہ کیسوں میں ان کو رہا کر دیا گیا, نواز شریف صاحب کو. یہ تو ہمارے کورٹوں کا آپ سب کچھ کورٹ کے اوپر پھینک دیں, کورٹ صفائی بھی دیکھے گی,
कोर्ट फंडामेंटल राइट्स भी देखेगी, कोर्ट केस भी सुनेगी। तो जजों की तादाद बढ़ती है सर। कोर्ट का ये काम नहीं है, अलग अलग काम इंसाफ फराहम करना है। जो म्यूनिसिपल कोर्ट होती है वो अलग होती है, ये जब आप इलेक्ट होके आते हैं, ये आपका काम है कि आप SHOs अच्छे लगवाएं, आप डिपार्टमेंट अच्छे लगवाएं, इदारे की कोर्टें एजेंसीज अच्छी करिए। कोर्ट का काम थोड़ी है। हर इदारे की कोर्टें अलग बनेंगी। इस तरह नहीं होता कि हम सारा का सारा इन्हीं अदालतों में जो आप बताएं, मेरी बहन क़याम में पाकिस्तान से लेके आज तक 3 या 4 इमारतें अदालतों की चल रही हैं। आबादी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है? लाखों की आबादी आज 3 करोड़ पे पहुंच गई और 3 अदालतें बनी हुई है। एक मलिर की भी वो इतनी पुरानी नहीं है, सिटी कोर्ट एक बनी हुई है, वो भी इतनी पुरानी नहीं है। अब बताओ अवाम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? 10-10 साल 15-15 साल से केसेस चल रहे हैं, अवाम रुली हुई है और परवाह नहीं। और खान साहब के केसेस के लिए एक महीने में फैसले करने के लिए तैयार हो जाए तो केस फैसले करके लंदन भी भाग जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अदालती निजाम जब तक सही नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा नकी साहब, दीन इस्लाम की बुनियादी निजाम इंसाफ है। ठीक है, बेशक। नकी साहब, ये आम इंतखाबात में जो सीट एडजस्टमेंट है MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, आज भी मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी को इससे कोई, पीपल्स पार्टी चिल है, बिल्कुल। मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होने वाला, मैं तो हूँ। क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की, ये बताएं। वजह ये है कि अब काम कर रही है, उतर गई है फील्ड में पीपल्स पार्टी, अच्छे लोग उन्हें मिल गए बहुत, और इस वक्त उन्होंने ठान ली है। सर सवाल आपने खुद उठा दिया, इसका मतलब 15 सालों से अच्छे लोग नहीं मिले थे? नहीं 15 साल से ये बात नहीं, पहले काम क्यों नहीं हुआ? कराची की बात कर रहा हूँ, शायद अभी रोटी कपड़ा मकान मिल गया। कराची का मसला ये है कि कराची पे पीपल्स पार्टी का कोई ना मैंने कोई वोट ही नहीं देता था। क्या करेंगे इनको कोई वोट? आप देखें, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी ने अगर आप बात करेंगे ना काम करने की, तो जितने भी गोट हैं, लेकिन जितने गोट हैं, लोगों को जो जगहें दी गई है, घर दिए, जमीनें दी, वो पीपल्स पार्टी ने दी। और कितने दिए? सब लीज करा के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया रोटी कपड़ा और मकान का, वो कर रही है पीपल्स पार्टी। तमाम कराची के गोट आप देख ले पीपल्स पार्टी ने किए, किसी और हुकूमत ने नहीं किए, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया। तो जो वादा किया भुट्टो साहब ने, वो कर रही है पीपल्स पार्टी। सर इतनी सी बारिश होती है और डिफेंस इतना पॉश इलाका है और इतने पानियों में डूब जाता है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा क्यों? ये तो 3-4 बाकी गुलशन और उसकी तो मैं बात अलग कर, 1.5-2 साल पीरियड में बना दिया गया है। सर अभी बारिश होने वाली है, अब ऐसा नहीं होगा, अब बहुत चेंज आएगा। बारिश की पेशगोई हो गई, मौसम कह रही है। ये 4 साल 5 साल पहले ये हालत थी, अब बिल्कुल चेंज किया। सर लास्ट ईयर की बात आप देखें, उतर गई है ग्राउंड में और काम कर रही है। मैंने आपको बताया जितने रोटी कपड़े मकान की बात, जितनी लीज है गोटों की, सब पीपल्स पार्टी ने करा के दी है तमाम लोगों को। सर 1947 का कराची देखें आप जी, फुटेजेस निकालें और आज का कराची देखें आप, मैंने तो दिल दुखता है। अवाम भी नहीं थी, पब्लिक भी नहीं थी। अब तो आपको देखा कितनी, सर आप देखें उस वक्त मैन पावर नहीं थी, इसके बावजूद इतना अच्छा शहर था कि लोग पूरी दुनिया से घूमने आते थे, यहाँ पे छुट्टियां गुजारने आते थे। अब तो यहाँ रहने वाले कहते हैं यहाँ से भाग जाएं किसी तरह। हालत ये कर दी है ना। क्यों हालत हो गई है? की गई, लोगों ने की है। जो लोग आए हैं उन्होंने काम ही नहीं किया। हमारे पिछले मेयर थे, क्या काम किया है आप बताएं मुझे? कोई काम नहीं किया उन्होंने। वसीम अख्तर साहब भी थे मेयर, उन्होंने तो कुछ नहीं काम किया कराची के लिए। तो वो एक दौर में काम हुआ था, वो किसी वजह से। मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया, वो भी पीछे उनके कौन था आपको पता ही है। अच्छा हाँ, उन्हीं ने काम किया। नेमतुल्लाह साहब के जो नेमतुल्लाह साहब हुआ, बिल्कुल स्टार्टअप उन्हीं का था। मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल उन्होंने काम, फिर इन्हीं ने किया। लेकिन बैक पे कौन था उस वक्त? आपकी बैक पे कोई नहीं है। उस वक्त जो काम कराया मुर्तजा, उन्होंने खुद नहीं किया, मुस्तफा कमाल साहब। सर पीपल्स पार्टी की बैक पे कोई नहीं था इसलिए वो काम नहीं कर सकी जी। पीपल्स पार्टी के बैक पे कोई नहीं था इसलिए वो काम नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी के बैक पे नहीं, पीपल्स पार्टी ने काम किया है। कौन कहता है काम नहीं किया पीपल्स पार्टी ने? 3-4 साल थे तो उनके हाथ में ये इलाके ही नहीं थे, कहाँ थे आप बताएं? ये 2-3 साल में मैंने कहा आपको, बागबान बनाया, स्कूलों की बात आपने की, बेहतरीन स्कूल बन गए। जेडीसी ने बनाया, कुछ और कंपनियों ने बना के दिए, बेहतरीन स्कूल बन गए, बेहतरीन पार्क बने। तो काम कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं कराची को। ठीक है, एनजीओ की बहरहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं एनजीओ प्राइवेट उसमें आके उनको भी दी ना चीजें, जगहें दी, उस पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आवाम के लिए आप लोग काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आवाम को और क्या चाहिए? आवाम को तो काम ही चाहिए ना। और हम कर रहे हैं। मैं खुद हर महीने फ्री मेडिकल कैंप अलग इलाकों में लगाता हूँ, और जहां में सिंध हुकूमत हमें सपोर्ट करती है। अभी आपको पता 4-5 साल पहले ब्लास्ट हो गया था, बम ब्लास्ट अब्बास टाउन में। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ
کہ مکان بنا کے دیے. ہم نے 14 مہینے میں سندھ حکومت سے مل کے مکان, جب بھی میں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی میری وجہ بھی یہ تھی, سعید غنی صاحب آئے تھے, ان کے کہنے پہ میں نے جوائن کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے عباس ٹاؤن میں جو فلیٹ تباہ ہو گئے تھے ہم نے بنائے, اسٹارٹ ہم نے اپنے پیسوں سے کیا تھا. ڈائریکٹر کے ایم سی ڈاکٹر بیربل صاحب تھے جن کا مرڈر بھی ہو گیا تھا لیاری ایکسپریس پہ, اور وہ میڈیکل کیمپس لگاتے تھے, وہ آئی اسپیشلسٹ تھے, اور میں نے پرسنلی ان سے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے بھی بڑا کام کیا تھا. تو کچھ لوگ ہیں بہت اچھے, جو آپ نے کیمپس کی بات کی, میں اس میں بتا رہی ہوں, بالکل فری آف کاسٹ وہ کرتے تھے, بڑے ایکسپینسو آپریشن بھی انہوں نے کیے, ٹھیک ہے بالکل. لیکن جو عام عوام ہے نا, جس کو بنیادی سہولیات, وہ بہرحال اس کا فقدان ہے. بالکل. سلیم صاحب, اب وقت کیونکہ کم رہ گیا, لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی, کراچی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے الیکشنز میں کہاں آپ جگہ اپنی بنتی دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں, جو ایم این ایس کی کریں, ہمارے ایم این اے تھی تو لیاڑی اور ملیر میں میرا ساتھ چلے جائیں, میں ان کی حالت دکھا دوں لیاڑی اور ملیر کی, اور کہاں پہ پانی نہیں آ رہا ابھی تک. جو 70 سے لے کے آج تک انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا, ان لوگوں کی حالت میں ان کو دکھا دو. لیاری کے اندر روڈ کی کیا حالت ہے, لیاری کے اندر اسکولوں کی کیا حالت ہے, اور لیاری کے اندر پانی کی کیا حالت ہے. کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں آ رہا, کتنے علاقے ہیں جہاں پہ صفائی کے مسئلے. اسی طرح ملیر میں آپ جائیں, ملیر میں بھی یہ مسئلے موجود ہیں. چلیں باقی کراچی کے ایم این ایس ایم پی کے اوپر ان کی ڈالی ہوئی بات مان لیتے ہیں, حالانکہ یہ بات بنتی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام ایم پی ایس سے کام لینا ہے. ایم پی ایس ان کے ہیں, ایم پی ایس ان کے, وہ ڈی سی کے ذریعے کام کرواتے, تو اس کام کو چیک آؤٹ کروانا گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ کہہ کے بڑی زبان نہیں ہو سکتے کہ ہماری ذمہ داری ہے. ایم پی ایس کس کے ہیں؟ گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں آتے ہیں. اگر وہ سندھ گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اور فنڈ نہیں لگاتا ایم پی ایس, تو اس کو دیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں بھائی ان کے ایم پی ایس کیوں کام نہیں کر رہے. اس کمشنر سے پوچھے جس کے پاس فنڈ آ رہا ہے, وہ کمشنر کیوں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہا. اس کے اندر تو سب اپنا اپنا شیئر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈال لیتے ہیں ایم پی ایس اور ایم این ایس کے اوپر. جی عامر صاحب, آپ بھی کچھ کہہ دیں. دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ جب تک ملک کے لیے نہیں سوچا جائے گا, جب تک تمام پارٹیز ملک کے لیے نہیں سوچیں گی, تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. ہم ایک دوسرے پر بلیم کرتے جائیں گے, الیکٹ ہونے کے بعد دوسری پارٹی نے کام نہیں کیا تھا یا وہ خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے, تو ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنے سالوں سے ہم یہی دیکھتے ہیں, گورنمنٹ ٹینور پورا کرتی ہے, وہ کہتی ہے پچھلی گورنمنٹ خزانہ ہی خالی چھوڑ کے گئی ہے, ہم کیا کریں, ہمارے پاس پاورز نہیں ہے. ایک بلیم گیمنگ چلتی ہے. کوئی بھی سنسیریٹی جب تک شو نہیں کریں گے, عوام کے بیسک جو مسئلے ہیں, بیسک رائٹس ہیں, وہ نہیں ہو سکتے. اب کپڑا مکان تو دور کی ہے, جو بیسک پانی نیڈز ہے, آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, روڈز کے دیکھیں, تو یہی چیزیں بھی ہم ان سے ہی نہیں نکلے. اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو صاحب جو کہتے ہیں کہ ینگسٹرز کو آنا چاہیے, اب یہ پرانی سیاست سے باہر آنا چاہیے, وہ ٹھیک کہتا ہے. ہاں, یہ ان کا جو, میں اس پر اتفاق کرتا ہوں, ان کی رائے پر, ان کا یہ اچھا ہے نظریہ ہے. بہت دیکھ چکا, اب ینگسٹر آئیں گے تو کچھ نئی ریولیوشن لے کے آئیں گے. ان کی پولیٹکس وہی ہے, ہر دفعہ الیکٹ ہوتے ہیں, جو اولڈ ایج ہیں وہ ہر دفعہ الیکٹ ہونے کے بعد یہی کہیں گے پچھلی گورنمنٹ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا, ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر جمیل. وقت بالکل ختم, بس اب ختم ہو چکا. جی جی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, مگر یہ تمام چیزیں رول آف لا اور کرپشن کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ عامر جمیل ورک صاحب آپ کا, ایس ایم نقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ, سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ. ناظرین, ذاتی مفادات سے نکل کر قومی مفادات کا سوچنا ہوگا. اس بلیم گیم سے بہرحال باہر نکلنے کی اشد ضرورت ہے, سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.